बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ हैं, इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स करते रहते हैं और आज भी हमारा जो प्रोग्राम है वो हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड ही है। चूँकि हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में इस टाइम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो चुकी है और डाइट के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन डिजीज़ हैं कि जिन पे बात होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है इंतहाई रिस्पेक्टेड डॉक्टर तायरा साजिद साहिबा को, जो कि एक सीनियर डॉक्टर भी हैं, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में सर्व भी कर रही हैं। उनसे हम, वो ENT स्पेशलिस्ट हैं और उनसे हम जो कॉमन डिजीज़ हैं ENT से रिलेटेड उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मैम, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और डॉक्टर बनने के लिए तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उस हवाले से पहले बताएं थोड़ा। एजुकेशन मेरी खैबर मेडिकल कॉलेज की है पेशावर से। उसके बाद मैंने MCPS किया और FCPS किया। ये दोनों स्पेशलाइजेशंस हैं ENT में, एक डिप्लोमा और एक फुल स्पेशलाइजेशन। और ये दोनों जो है मैंने CPSP कराची से किए हैं और 2004 में मैंने FCPS किया था, स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की थी। उसके बाद से मैं अयूब मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, पहले एज असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट और अब प्रोफेसर। इसके अलावा मैं इवनिंग प्रैक्टिस भी करती हूँ। ये मेरी इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल ठीक है। मैम, आप ENT को डील कर रही हैं, ईयर नोज थ्रोट के से रिलेटेड इश्यूज़ को डील कर रही हैं। इन पे तो हम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है एलर्जी। एलर्जीज़ के इशू बहुत कॉमन होते हैं और उसमें हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आई है कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। उसका लोगों को इतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसको डायग्नोस कैसे किया जाए या उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो इस हवाले से आप सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बता दें कि एलर्जी होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। यह कि बिल्कुल सही बात है, एलर्जी एक बहुत कॉमन इशू है। एलर्जी में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग को एलर्जी के बारे में ये ख्याल है कि एलर्जी होगी तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हालांकि एलर्जी इज़ बेसिकली नॉट अ वेरी सीरियस डिजीज़। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ये हमारे अपने जिस्म का रिस्पॉन्स है। बाहर से जब कोई फॉरेन बॉडी, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो जब हमारी नाक के अंदर एंटर होती है तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक इम्यून रिएक्शन जनरेट करती है। और वो इम्यून रिएक्शन जनरेट होता है इस तरीके से कि इंसान जो है वो छींके मारेगा, पानी नाक से बहेगा, और जब छींके और पानी आएगा तो उसके साथ नाक बंद हो जाएगी। उसके अलावा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, कान में खारिश होती है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे इंसान जो उसको इरिटेट होता है, उसको तंग हो रहा होता है एलर्जी की वजह से। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग उसके साथ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक बंदा है, उसकी नाक बह रही है, वो तंग बहुत होता है, मगर है ये इम्यून रिस्पांस। अब एलर्जी को ख़त्म करने के लिए तरीका यही है कि आप इम्यून रिस्पांस को ख़त्म करें, जो कि ज़ाहिर है गलत तरीका है। अगर इम्यून रिस्पांस ख़त्म हो जाएगा तो बाकी जरासीम के ख़िलाफ़ भी एक्शन नहीं होगा। इसलिए हम एलर्जी को सिर्फ कंट्रोल करते हैं, इतना कंट्रोल कि मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। जब वो उसकी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ वो कर सके, अपनी जॉब पे जा सके, उसको सर में दर्द ना हो जाए। और वैसे जो सोशल लाइफ में भी ज़ाहिर डिस्टर्बेंस आती है कि बंदा छींके मार रहा है, वो कहेगा यार मुझे ज़ुकाम है, मैं कैसे जाऊँ। तो इसलिए एलर्जी को कंट्रोल करना होता है। एलर्जी को कंट्रोल करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुख्तलिफ किस्में होती हैं इसकी, बहुत सारी टाइप्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस की। मेजर टाइप्स अगर आप काइंडली बता दें। कॉमन जो है वो सीजनल है, जो कि सीजन होती है, जिसमें पोलन एलर्जी है ज़्यादा। तो वो एबटाबाद में जिस तरह वो वाइट रंग की जो एक सफेद का नुमा चीज होती है, वो जो सफेदा से वो उड़ती है ना, जी जी, मई के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। इसके अलावा जो ये जो मौसम अभी तब्दील होने वाला है, अक्टूबर के एंड में और नवंबर में जिस तरह से मौसम तब्दील होता है, उन दिनों में इसका एक और अटैक आता है। इसके अलावा फरवरी में जब फूल खिलते हैं उस वक्त फिर एक अटैक आता है।
تو یہ وہ ٹائم ہوتے ہیں جس میں جب یہ خاص کوئی چیزیں ہوتی ہیں جسے کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو ان کو پھر ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم اس ٹائم پیریڈ کی اس ڈیوریشن کے لیے اگر کوئی ٹریٹمنٹ جس طرح جو اس کی مختلف ٹریٹمنٹس ہیں, اسپیشلی اسٹیرائڈ اسپریز ہیں اور کچھ گولیاں ہیں, الرجی کی گولیاں اس کو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں, اور کچھ کنٹرولنگ تھراپی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کتنی سمٹمز کیسے ہیں, پانی زیادہ آ رہا ہے, چھینکیں زیادہ آ رہی ہیں, انفیکشن تو نہیں. اگر انفیکشن ہے تو الرجی کی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوگا. اگر انفیکشن ہے تو انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی, ورنہ یہ کہ الرجی کی سمپل ٹریٹمنٹ سے مریض کافی بہتر ہو جاتا ہے. تقریباً یوں سمجھے کہ سمٹمز میں 80 to 90% امپروومنٹ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میم اس میں میڈیسن, سوری آپ کی بات کاٹوں, میڈیسن لینا ضروری ہے یا کوئی گھریلو ٹوٹکوں سے بھی لوگ اس کا علاج موسٹلی کرتے ہیں؟ گھریلو ٹوٹکوں میں یہ دیکھیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الرجی جس چیز سے اس سے بچا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھول ہیں, ان کا پولن اڑ رہا ہے, آپ اسے کیسے بچیں گے؟ وہ سفیدہ جو بعد میں جو اڑتا ہے اس کا آپ کیسے, اس سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس کے علاوہ یہ بلی اور کتا اور ان کی جو فر ہوتی ہے ان سے ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہے تو آپ اگر کہیں جا رہے ہیں کسی اور کے گھر میں ہو گیا, اس سے ہو جائے گی آپ کو. قالینوں سے ہوتی ہے, قالین کا آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں اگر آپ نے نکال بھی دیے تو آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, وہاں پر قالین ہوتا ہے. پھر ڈسٹ, اسے تو بالکل کوئی ممکن ہے ہی نہیں. کہ بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے, جس طرح بعض لوگوں کو ایک یہ جو اگر وائٹ والی جو چیز ہے اس سے اگر کسی کو صرف اسی سے سیویئر الرجی ہے تو آپ بالکل اسٹرکٹ یوز کریں ماسک. وہ بھی وہ جو ایک عام ماسک جو لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ ریکٹینگل سا جو ہوتا ہے بلو کلر کا جو اویلیبل ہے, اس سے نہیں وہ رکے گا, کیونکہ سائڈوں سے اس سے پھر بھی چلا جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اور پھر وہ ٹائٹ والے ماسکس ہوتے ہیں وہ پہنے آپ, اس سے پھر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر کسی ایک چیز سے آپ کو پتا ہے کہ بھئی مجھے اس چیز سے الرجی ہے تو, ورنہ اسے اپنے بچانا آلموسٹ ناممکن ہی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ گھریلو ٹوٹکوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ الرجی کا اٹیک ہے تو گرم پانی سے نہانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. گرم پانی سے نہا لے تو وہ آپ کی الرجنس کچھ واش ہو جاتے ہیں, اسٹیم آ جاتی ہے, بہتر ہو جاتے ہیں. اسٹیم انہلیشن سے, بھاپ لینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بھاپ لینے سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, ابھی کوئی وہ نہیں ہے 100% کہ زیتون جو ہے چاہے وہ کالی ہو یا سبز ہو, کوئی سی بھی زیتون ہے, اس کے کھانے سے الرجی بہتر ہوتی ہے. یہ تو ہمارے ریلیجن میں بھی بتایا گیا, زیتون سے کافی ریلیف ملتا ہے, کافی چیزوں کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے, اس میں شفا ہے, اللہ کی طرف سے ہے یہ. بالکل. تو زیتون اگر آپ کھا سکتے ہیں 2 دانے زیتون کے, تو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, مگر ابھی کوئی وہ نہیں سرفیس پہ نہیں آئی, کوئی پبلش نہیں ہوا, مگر زیتون سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. یہ ایک ٹوٹکا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے میم. اچھا میم, اس کے لیے اگر الرجی ہو جائے, ویکسینیشن ہوتی ہے, ڈفرینٹ میڈیکل کیمپس وغیرہ لگتے ہیں, تو وہ ویکسینیشن کتنی افیکٹو ہوتی ہے؟ دیکھیے ویکسینیشن میں آپ انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کس کس چیز سے اس کو زیادہ الرجی ہے, تو وہ ٹیسٹ کر کے 10 یا 12 چیزیں ڈھونڈ لی جاتی ہیں کہ ان چیزوں سے ہے الرجی, اور ان کے خلاف ویکسینیشن ہو جاتی ہے. مگر دنیا میں 10 یا 12 قسم کے نہ پھول ہیں, نہ 10 یا 12 قسم کے پودے ہیں, کروڑوں پھول, کروڑوں پودے, کروڑوں چیزیں جس سے الرجی آپ کو ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ حالانکہ الرجی کی ویکسینیشن کروا لیتے ہیں, پھر بھی ان کو دوبارہ مہینے بعد نئی 10 چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے. تو آپ کتنی چیزوں سے ویکسینیشن کرائیں گے؟ ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ پریونشن از دا بیسٹ کیور. ہاں جی, پریونشن بھی از دا کیور. پھر یہ کہ اگر آپ کو الرجی کا واقعی میں اٹیک ہے تو اس سے پہلے کہ وہ پھیل کے آپ کے سینے تک چلی جائے, آپ کو ایستھما میں کنورٹ ہو جائے, آپ اس کی بجائے الرجی کا کورس ضرور کسی ای این ٹی اسپیشلسٹ سے یا الرجی اسپیشلسٹ اگر کوئی ہے اویلیبل تو ان سے دکھا کے ان کو ضرور الرجی کا جو اس وقت جو اس کی تکلیف ہے اس کا علاج کروا لیں, تو اس سے ہے نا کہ وہ خراب نہیں ہوتی. یہ بہتر ہوگا کہ اس کو سیویئر ہونے سے پہلے ہی اس کو اس سے پہلے کوئی انفیکشن, جی اس سے پہلے کوئی انفیکٹ ہو جائے یا کان میں چلی جائے انفیکشن, اس سے پہلے آپ اس کی ٹریٹمنٹ کروا لیں. تو ٹریٹمنٹ بھی اس کی بہت زیادہ ہیوی ڈوزز بھی نہیں ہوتی, آپ ایک کورس لے لیں تو انسان بہتر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے میم. ابھی آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کی بات کی تو اس میں آپ نے ماسک کی بات کی, تو میم ماسک یوز کرنا سیف ہے؟ جس طرح سے کچھ لوگ
ہوتے ہیں وہ ماسک جب یوز کرتے ہیں تو ان کو سانس لینے میں کافی ایشو ہوتا ہے. تو ماسک یوز کرنا نارمل لائف میں سیف ہے یا اس کا بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں؟ نہیں، ماسک کے ایز سچ کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. بعض لوگوں کو ایک خاص قسم کے ماسک آتے ہیں جس کے اندر ایک مٹیریل لگا ہوتا ہے، اس سے الرجی ہوتی ہے، تو اس سے اسکن الرجی ڈیولپ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو، بہت کم. مگر یہ جو نارمل جو ماسک ہیں جو ایک ٹرائنگل کی شیپ کے کووڈ کے زمانے میں بہت مارکیٹ میں ملتے ہیں، بالکل. ہاں جی، کووڈ کے زمانے میں بہت زیادہ آئے تھے وہ بلو کلر کے، اس میں اسکائی بلو کلر کے. ہاں جی، ان سے بعض لوگوں کو اسکن الرجی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو دوسرے ہیں جو وائٹ والے ہوتے ہیں، جو کہ جن کی ٹرائنگل اس طرح شیپ ہوتی ہے، جو کرونا کے دنوں میں آئے تھے، وہ والے ماسک ان سے اتنا پرابلم، ان سے ایسی کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا. انسان کو مسئلہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے سانس بند ہو رہی ہے یا رکاوٹ ہو رہی ہے، مگر وہ ہوتی نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر بعد آپ اس کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارا وقت نہیں استعمال کرتا، کسی خاص موسم میں یا کوئی خاص ٹائم ہے اس ٹائم میں یوز کرنا. تو آپ 12 سال کے 12 مہینے نہیں پہن سکتے. ایگزیکٹلی. لیکن وہ کووڈ کے ٹائم پہ پہننا لوگ پہنتے تھے، یوز کرتے تھے فل ٹائم. جی میم، یہ سیلف میڈیکیشن الرجی کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ پیناڈول لے لی یا اس طرح کی کوئی میڈیسن لے لی، تو سیلف میڈیکیشن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کرنی چاہیے یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے مائنر ڈیزیزز میں؟ دیکھیے، سیلف میڈیکیشن کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. پیناڈول جو ہے وہ ایک سیف دوائی ہے. پیناڈول جو ہے وہ اس میں پیراسٹامول ہوتی ہے جس کے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ پیناڈول، ڈسپرین ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کا سادہ درد کو یا سوجن کو تھوڑا سا ریلیف کر دیتی ہیں. جو باقی الرجی کی جو دوائیاں ہیں، جس طرح سے اسٹیرائڈ سپریز ہیں اور وہ دوائیاں جو کہ الرجی کے لیے گولیاں جو کھانی ہوتی ہیں، ان کے لیے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے. کیونکہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹیرائڈ سپرے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے استعمال کرنے کا. اگر آپ اس طریقے سے نہیں استعمال کریں گے تو آپ کی ناک کی جلد کو ڈیمیج کرتے ہیں. دوسرا، جو گولیاں ہیں ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ڈرائنس کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کس طریقے سے کریں گے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ پھر اپنے دوسرے ہیلتھ ایشوز کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو یہ مسئلہ بھی ہے تو اس ساتھ یہ دوائی نہیں استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں وہ بھی دوائیاں استعمال کرتی ہیں بغیر پوچھے، تو اس میں ان کے بچے کو خطرہ ہوتا ہے. اور یہ اگر ایک دفعہ بچے کو ماں کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ پوری زندگی کی تکلیف ہے. تو اس میں ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. پھر کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اور قسم کی گردے کی پرابلم کر سکتی ہیں. بعض لوگ اسٹیرائڈ گولیاں استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کی گردے کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. تو ایسی چیز دوائی کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی چاہیے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو فائدہ کر رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے ہی مشورہ کریں کہ یہ آپ لانگ ٹرم یوز کریں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، آپ لانگ ٹرم استعمال کر لیں، آپ سال استعمال کر لیں، 2 سال استعمال کریں، آپ ساری عمر استعمال کر لیں، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. مگر بغیر مشورے کی دوائی نہیں استعمال کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ڈسکشن جاری ہے. میم سے الرجیز پہ بات ہوئی، آگے ہم ایئر انفیکشن پہ بھی بات کریں گے اور بھی ڈیزیزز پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. آفٹر دا بریک. جی ناظرین، ابھی ہم میم سے ایئر انفیکشن کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اپنے کان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. جی میم، ایئر انفیکشن کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کان جو ہے وہ باہر سے ایک پردے کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے. باہر کے
جراثیم اور ان چیزوں سے. پردہ جو ہے کان کا پردہ, ہم تو کہتے ہیں کان کا پردہ سننے کے لیے ہے, مگر کان کے پردے کا سب سے ضروری جو اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کان کے نرم حصے کو باہر سے محفوظ رکھتا ہے. اگر کان کا پردہ ٹھیک ہے تو کان کے اندر انفیکشن باہر سے نہیں جا سکتی. تو دوسرا راستہ رہتا ہے ناک, کیونکہ کان کی ایک نالی ناک میں کھلتی ہے. زکام کسی کو لگے گا اور وہ بہت زیادہ ہوگا, وہ انفیکشن زیادہ ہو جائے گی, وہ پرانی ہو جائے گی, تو وہ کان میں جا سکتی ہے. اس لیے اگر کسی کو زکام لگا ہوا ہے اور اس کا کان معمولی سا بھی بند ہو جائے, اس کو فوراً ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یا نالی کو متاثر کر رہا ہے یا وہ کان کے اندر انفیکشن جا چکی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے ناک کی انفیکشن ٹائم پہ ٹریٹ کرنی ہے. پہلی بات. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کان کا پردہ اگر پھٹ گیا ہے کسی وجہ سے, تو آپ نے پھر کان کو پانی سے بچانا ہے باہر, تاکہ باہر سے کوئی انفیکشن اس کے اندر نہ جائے. باہر سے انفیکشن جانے کے لیے پانی کے راستے سے جائے گی تو نہاتے ہوئے چکنی روئی کان میں رکھی جائے گی اگر کان کا پردہ پھٹ گیا, اور اس پھٹے ہوئے پردے کا علاج ہونا چاہیے. اس پھٹے ہوئے پردے کا علاج بالکل ممکن ہے. ہم نئے پردے لگاتے ہیں. نیا پردہ لگانے میں ایک آپریشن ہوتا ہے, یہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے, اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اس کے 80% کامیابی ہوتی ہے. 10 پردے ہم لگاتے ہیں, اس میں سے 8 لگ جاتے ہیں, باقی 2 پردے کسی وجہ سے آپریشن کے ضائع ہو سکتے ہیں. اگر وہ ضائع ہو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ ایک کان میں 5 دفعہ پردہ لگانے کا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, پردہ لگانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر پردہ فیل بھی ہو جائے, وہ آپریشن فیل بھی ہو جائے, تو دوبارہ کیا جا سکتا ہے, اور 5 دفعہ ایک کان میں اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ اٹ از سیف, اور اس میں نقصان کوئی نہیں ہوتا, کان خراب نہیں ہوتا, پہلے سے زیادہ خراب نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اٹیمپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ریپیئر کرنے کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, یہ ہیئرنگ ایڈ کے حوالے سے تھوڑی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اس کی کس ٹائم ضرورت پڑتی ہے, اور یہ جو سننے میں کچھ لوگوں کو مسئلہ آتا ہے, سنائی کم دیتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہیئرنگ ایڈ جس طرح دیکھیے, انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیز بنایا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گرو کر کے فل جوان ہوتا ہے, اور اپنی میکسیمم ایبلٹی, میکسیمم اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس پہ پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد وہ نیچے کی طرف جانا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں 30, بعض کہتے ہیں 40, تو اس کے بعد آپ کی تھوڑا سا آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ تھوڑی کم ہونا شروع ہوتی ہیں. جس طرح اگر آپ کہیں کہ ایک بچہ ہے, اس بچے کو اگر آپ کہیں کہ یہاں آ جاؤ, میز پہ کھڑے ہو جاؤ, چھلانگ لگاؤ, میز پہ کھڑا ہوگا, چھلانگ لگائے گا, اس سے بہت مزہ آئے گا, پھر دوبارہ چڑھے گا, پھر چھلانگ لگائے گا, تو اس کی گڈ ایکٹیویٹی, ہاں اس کے لیے نارمل ہے. آپ ایک 20-25 سال کے آدمی کو کہیں گے وہ 2 چھلانگ لگائے گا کہ ٹھیک ہے. 40 سال کے بندے کو کہیں گے, وہ کہے گا میں چڑھوں کیسے اس پہ, اور 50 سال کا تو میز ادھر تک آ ہی نہیں سکے گا. 60 سال کا, 50 پہ تو سیٹ ہوتے ہیں, مگر 60-70 پہ پھر ایسے آپ کی وہ صلاحیت اس طرح سے, اسی طرح جوڑ ہیں, اسی طرح آنکھیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, اسی طرح کان کی بھی رگ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے ایج کے ساتھ. ٹھیک ہے. نارملی جو ہے وہ کمزور ہونا زیادہ جو انسان کو محسوس ہوتا ہے شروع ہو جاتی ہے 40 پہ, مگر جو انسان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جب آتی ہے, سنائی میں کمی آتی ہے, وہ آفٹر 60 آفٹر 70 ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ کب ہوگی, یہ اس میں مختلف اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی فیملی ہسٹری. اگر آپ کے خاندان میں اور لوگوں کو یہ پرابلم ہے تو جلدی ہونے کا چانس ہے. دوسرا, سر پہ کوئی چوٹ لگی ہو. ٹھیک ہے. تیسرا, کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کان کی رگ ڈیمیج کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنے کان کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے. جس طرح آج کل کے بچے ہیں, کان میں ہیڈ فونز لگا کے اور اونچی آواز میں میوزک سنیں گے, یا ٹی وی دیکھیں گے, یا فلمیں دیکھیں گے, کچھ بھی, تو وہ کان کو آپ مسلسل ایک آواز کا ٹراما دے رہے ہیں, ایک نوائز ٹراما کان کو جا رہا ہے. یہ ہیڈ فونز اور ایئر پوڈز اور ایئر بڈز اور یہ چیزیں جو ہیں کان میں جو ڈیوائسز جو ہیں, بلوٹوتھ ڈیوائس, یہ بیسیکلی پیچھے سے کان کی رگ کو کے پر مسلسل ایک انجری, مسلسل اس کو ایک دکھا رہے ہیں, اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں, جی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جو سنائی کا مسئلے ہیں وہ اب کم ایج میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو میم اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جو کم ایج میں ہیئرنگ کا ایشو آ رہا ہے؟ تو اس کا ٹریٹمنٹ تو اگر ایک دفعہ رگ جس طرح نظر ایک دفعہ کمزور ہوگی تو آپ اینک ہی لگائیں گے.
اسی طرح اگر ایک دفعہ کان کی رگ کمزور ہوگی تو ہیئرنگ ایڈ ہی لگائیں گے آپ. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پریونٹ کریں, اپنے آپ کو اس جو ایکسٹرا جو نوائز ٹراما ہے اس سے بچائیں. یہ جو ہیئرنگ کی جو سنائی کے جو مسئلے ہوتے ہیں, یہ ہمارے جو فورسز میں جو ہیں, آرمی کے پرسنل یا پولیس کے جن کا کام فائرنگ ہوتا ہے, ان کی بھی چونکہ وہ ایئر پروٹیکشن کا نہ یوز کریں تو ان کو بھی ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے, کیونکہ وہی نوائز ٹراما ہے وہ جو پسٹل وغیرہ سے, بندوق سے, ان چیزوں سے جو ہو رہا ہے, یا فائرنگ سے, ٹینک سے, یا ان چیزوں سے جو ہو رہا ہے. مگر اب جس طرح دیکھیں فورسز والوں کی مجبوری ہے, ہر وقت ایئر فونز نہیں استعمال, ایئر پروٹیکشن نہیں یوز کر سکتے, مگر ہمارے جو بچے ہیں جو کہ ہر وقت کان میں وہ ہیڈ فونز لگا کے, تو ان کو نہیں یوز کرنا چاہیے, یہ ڈیمیج کرتا ہے کان کو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میم یہ ڈیزینس جی, وٹائگو اور ڈیزینس یہ بھی بہت کامن پرابلم ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبل نہیں ہے. اس کی جو وجوہات ہیں اس میں 50% جو ہے وہ, بلکہ 50% سے زیادہ اس میں کان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اس کان کے علاوہ اور وجوہات, بلڈ پریشر فلکچویشن اوپر نیچے ہو رہا ہے, شوگر اوپر نیچے ہو رہی ہے, یا کوئی گردن کی مہروں کا مسئلہ ہے, یا دماغ کے اندر کوئی رسولی ہے, یہ ہو سکتی ہیں. مگر جو سب سے جو ایک تو بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے, یہ ٹریٹیبل ہے. شوگر اوپر نیچے ہو رہی ہے, یہ ٹریٹیبل ہے. اس کے علاوہ مہروں کا مسئلہ ہے, وہ تھوڑا سا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ نے مہروں کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو آپ کا چکر ٹھیک ہوں گے. کان میں اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی انفیکشن ہے, یا رگ میں کوئی ڈیمیج ہے, تو وہ بھی ٹریٹ ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے چکر بہتر ہو جانے چاہیے. سوائے بہت کم ایک 5% لوگ کو لانگ ٹرم دوائی کھانی پڑتی ہے, مگر زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میم اب تھوڑا سا ہیڈ ایک کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گے. سر کا درد جو ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی کیا ٹائپس ہیں؟ ایک بڑی کامن سا ہیڈ ایک وہ پین ہے مائیگرین, وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اور باقی سے ریلیٹڈ کون سے وہ ہیڈ ایکس ہیں جو کہ کامن ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. ہیڈ ایک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ہوئی ہے. یہ بالکل, یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ اس کو ہیڈ ایک نہیں ہوا. ہیڈ ایک از سم تھنگ جو کہ ہر ایک کو ہو چکی ہوتی ہے, اور ہر ایک کی ہیڈ ایک کی بے شمار وجوہات ہیں. مائیگرین جو ہے وہ ہیڈ ایک ہے جو کہ زیادہ تر نیورولوجسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے اندر اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, مگر مائیگرین ڈائگنوز کرنے سے پہلے آپ کو ہیڈ ایک کی باقی وجوہات جو کہ زیادہ آسانی سے ٹریٹ ہو سکتی ہیں ان کو نکالنا چاہیے. اسی طرح سے جیسا میں نے وٹائگو کے بارے میں آپ کو کہا, بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے, ہماری جو 40 سال سے اوپر کی پاپولیشن ہے اس میں کامنسٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر یا بلڈ شوگر اگر ان کو ہے, بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہے, تو اس کی اوپر نیچے ہونے سے سر میں درد ہوگا. اس کے علاوہ ینگ لوگوں میں زکام, الرجی اور سائنوسائٹس, یہ ایک وجوہات ہوتی ہیں سر میں درد ہونے کی. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ایون لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں, مگر دھوپ میں کام کرنے سے زیادہ ٹائم, یا اسٹریس ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں. جو ہماری جس طریقے سے ہماری قوم جا رہی ہے, جس طریقے سے ہماری لوگوں کا لائف سٹائل ہے, جی افراتفری کا عالم ہے, ہر کوئی انڈر اسٹریس ہے. تو اگر اسٹریس لیول زیادہ ہو جائے تو اس سے ڈیفینیٹلی ہیڈ ایک ہوتا ہے. یہ سارے کازز اگر آپ ہٹائیں, پہلے ان کو ایکسکلوڈ کریں, اس کے بعد پھر ہم میگرین کی طرف جاتے ہیں. تو میگرین جو ہے وہ اس کی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ ہے میم؟ میگرین کی میڈیسن ہے, لائف لانگ اس کی ٹریٹمنٹ ہے, یا میگرین جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ ویسے تو سمٹومیٹک, جس طرح پیشنٹ کو جس سر میں درد ہے اس وقت اس کو کچھ دوائیاں درد کی دے سکتے ہیں, اور جن لوگوں کو بہت سیویئر اٹیک ہوتا ہے, بہت زیادہ وامٹنگز اور بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, ان کو ہم پروفائلیکسس کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں. وہ مریض کے حساب سے ہوتا ہے کہ کس پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میم ایسڈ ریفلکس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں, اس کا کافی ہم لوگوں کے پاس وہ آیا ہوا تھا کہ ایسڈ ریفلکس کیا چیز ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟
ایسڈ ریفلکس جو ہے وہ بھی ہماری اس سینچری کی, اس زمانے کی لوگوں کی جو عادات ہیں اس کی وجہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور تھوڑا زیادہ نہیں, یہ بہت ایک دم سے پچھلے 2 ڈیکیڈز میں اتنا زیادہ یہ پھیلا ہے, اتنا زیادہ تیزی سے یہ ہر ایک کو یہ ہوا ہے. اس کی جو 2 مین وجوہات, 3 بلکہ مین وجوہات ہیں. ایک ہماری خوراک غلط ہے, دوسرا ہمارا سٹریس لیول زیادہ ہے, تیسرا ہماری فزیکل ایکٹیویٹی زیرو ہے. واک یا ایکسرسائز یا گیم کھیلنی یا جم کرنا یا کوئی فزیکل کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہو گئی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم گاڑی میں جانا چاہیں گے یا سوزوکی میں جانا چاہیں گے یا کوشش کریں گے کہ کوئی ٹرانسپورٹ ہو جائے, سڑکوں پہ سے فٹ پاتھ ختم ہیں. ورنہ اگر جو نزدیک رہنے والے, اگر میں سوچوں کہ میں پیدل گھر چلی جاؤں تو میں سڑک کو دیکھ کے سوچوں گی کہ ادھر کہاں پہ چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. سڑکوں کو ہم نے بڑا کرتے گئے ہیں اور فٹ پاتھ ہم نے ختم کر دی ہیں ساری کی ساری. اور سیکنڈلی ڈسٹ بھی ہو گئی ہے, پولوشن بھی ہو گئی ہے. پھر اس کے علاوہ رات کو اور آپ ڈرتے ہیں, کتے پھر رہے ہوتے ہیں, اسٹریٹ ڈاگز, تو وہ بھی پھر سیفٹی ایشو ہوتے ہیں. تو وہ یہ چیز بہت بڑا, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے. دوسرا اسٹریس لیول تو ہم نے ڈسکس کیا کہ سٹریس ہماری زندگی کے ساتھ, ہماری ایکٹیویٹی کے ساتھ, ہماری لائف کی جو لائف سٹائل ہے ہمارا ہے تو وہ ہے سٹریسفل. بالکل. اور پھر تیسری چیز جو ہے ہماری ڈائٹ. میں آپ کو بریفلی بتاتی ہوں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایسڈ ریفلکس زیادہ کرتی ہیں. کیفین, جو کہ ہماری ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ایسڈ ریفلکس میں ہوتا کیا ہے, اس کو مطلب کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ رائٹ ناؤ یہ فیلنگ جو ہے ایسڈ ریفلکس والی ہے, وہ بتا دیں, اس کے بعد پھر آپ اپنا کنٹینیو کیجیے گا. ایک تو معدے میں درد ہوگا, ٹھیک ہے, یا گردن کے جو نیچے والا حصہ ہے یہاں پر اس جگہ پہ جلن محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ کھائیں تو بھاری پن محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ الٹی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ دل مت لاتا ہے. اس کے علاوہ گلے میں درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ گلے میں جلن ہوتی ہے یا خراش ہوتی ہے. اس کے علاوہ رات کو کھانسی ہوتی ہے. یہ کامن چیزیں ہیں, یہ کامن سمپٹمز ہیں. جی کامن سمپٹمز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ بتائیں. ٹریٹمنٹ تو اس کی ہم لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ اس کی دینے, اور اس میں کیونکہ اس دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کافی زیادہ ہیں, تو اس میں جو مین پریونشن جو کہ پاسبل ہے وہ یہ, کیفین انٹیک ہماری قوم کی بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے تک اگر آپ کیفین لیں گے تو آپ کی رات کو ریفلکس آپ کو زیادہ ہوگا. تو اس لیے رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے کیفین تو بہت خطرناک ہے. ویسے بھی دن میں کیفین کی انٹیک کم کر دیں, جس میں چائے, کافی, پیپسی, یہ 3 چیزیں کیفین زیادہ ان میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی انٹیک کم سے کم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو فزی ڈرنکس ہیں, جی, پیپسی, 7 اپ, جتنے بھی فزی ڈرنکس ہیں, یہ سارے فزی ڈرنکس جو ہیں یہ بھی ریفلکس کو زیادہ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کے جو کھانے کی نالی کا جو سفنکٹر ہے جو اس کو ٹائٹ کرتا ہے اس کو لوز کرتا ہے, تو اس وجہ سے ایسڈ ریفلکس زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ فرائڈ فوڈ اور اسپائسی فوڈ, یہ جو ہم سارے جنک فوڈ, برگرز ہو گئے, اس طرح سے فرائڈ برگرز جو ہوتے ہیں وہ, اس کے علاوہ مرچیں جن میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت ہیویلی جو اسپائس ڈال کے, جی, اور یہ جو آج کل فیشن ہے یہ بہت سارے مسالے ڈالنے کا, یہ اس کی وجہ سے بھی ریفلکس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سے ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, معدے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بہت زیادہ سار فوڈز ہیں, جس طرح اچار ہے, چٹنیاں ہیں, بہت کھٹا دہی ہو گیا, یہ چیزیں بھی پرابلم کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, یہ ایسڈ ریفلکس پہ تو بات ہوگی, لیکن ایک اور بڑی کامن ڈیزیز ہے سائنس انفیکشن جو ہوتا ہے. جی جی, اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یا اگر یہ ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. سائنس انفیکشن کا بہت زیادہ یہ اوور ریٹڈ ہے ایکچولی. زکام ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس میں چلا جائے. سائنس انفیکشن ہر ایک کو نہیں ہوتی. اگر کسی کو فلو ہے اور وہ ٹائملی ٹریٹ کر دیا جائے تو وہ موسٹلی سائنس میں نہیں جائے گا. سائنس میں وہ اس وقت جائے گا کہ یا تو آپ کے سائنس کی اوپننگ بہت سوراخ بہت تنگ ہو,
یا آپ کے سائنس میں وہ انفیکشن کافی دیر سے آپ کی ناک میں انفیکشن ہے اور وہ بہت پرانی ہو گئی ہے تو وہ سائنس میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی زکام ٹائم پہ ٹریٹ کر دیا جائے, ٹائم پہ اس کا علاج ہو جائے, پراپر اس کا علاج ہو جائے, تو وہ اس کو سائنس میں, ہر زکام کو سائنس میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. سائنس کی انفیکشن جو ہے اس کی ڈائگنوسس کے لیے جو مین جو ٹیسٹ ہے وہ سی ٹی اسکین ہے. ایکس رے پہ صرف ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے, یہ ایک 50 to 60% اندازہ ہوتا ہے. ایکوریسی سی ٹی اسکین سے ایکوریسی سی ٹی اسکین سے آتی ہے, اور سی ٹی اسکین پہ اگر سائنوسائٹس ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 10 سے 15 دن دوائی کھانا ہوتا ہے. ایکچولی چونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ تر دوائیاں آپ ان کو لکھ کے دیتے ہیں, اور 4 دن دوائی کھا کے کہتے ہیں اب تم ٹھیک ہو گئے, چھوڑ دیتے ہیں. تو سائنس کی انفیکشن کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ دوائی, زکام کی دوائی جتنے دن کے لیے بتائی جائے اتنے دن کھائی جائے تاکہ سائنس میں انفیکشن ہو ہی نہ. ایک دفعہ اگر سائنس کی انفیکشن کرونک پرانی ہو جاتی ہے اور اس کی 6 ہفتے سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعض اوقات پھر بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس آپریشن کی فیسلٹی اب بعد میں اویلیبل ہے, ہو جاتا ہے, مگر آپ اس سے پہلے اس کو ہونے ہی نہ دینا, اس سٹیج تک نہ آئیں, اس سے پہلے یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میم, آتی سردی اور جاتی سردی بیماریاں لاتی ہے. پروگرام کے آخر میں ناظرین کو صرف یہ بتا دیں کہ اس موسم میں کیسے جو ہے خود کو بچایا جا سکتا ہے, یا کیسے احتیاطی تدابیر بتا دیں. احتیاطی تدابیر بہت ہی آسان ہیں, مگر یہ کہ لوگوں کو اس کے لیے کنونس کرنا مشکل ہے. جو ہماری جو بچے جو ہیں ہمارے, جو کہ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کی کہ یا تو مانتے نہیں ہیں یا ان کو فیل نہیں ہوتا, ان کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی انہیں کچھ نہیں ہوگا. جب سردی لگے تو یہ نہ سوچیں کہ سردی نہیں لگ رہی, موسم بدل رہا ہے تو آپ نے کچھ گرم چیز پہننی ہے. گرم چیز آپ پہنیں گے تو آپ پروٹیکٹ ہوں گے, ورنہ اگر گرم چیز نہیں پہنیں گے آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی تو زکام لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. سردی سے زکام پیدا نہیں ہوتا, مگر ٹھنڈ میں زکام کے جراثیم زیادہ خوش ہوتے ہیں, زیادہ بہتر, زیادہ ان کی نشو و نما زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ آتی سردی کے لیے ہے. اور جاتی سردی میں تو تھوڑا سا الرجی کا موسم ہوتا ہے, کیونکہ پھول کھل رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے الرجی اگر آپ کو ہے تو آپ سردی جانے کے جیسے سردی جانے لگے اس سے فوراً ہی آپ الرجی کا ٹریٹمنٹ کروا لیں, علاج کروا لیں, تاکہ وہ انفیکشن میں کنورٹ نہ ہو. ٹھیک ہے میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو, آپ نے بلایا. لوگوں کی اویئرنیس بھی ہوگی. اگر ہماری کامن پبلک کامن چیزوں کو کے بارے میں جانتی ہو تو زیادہ اچھا, بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں, زیادہ سیویئر, زیادہ خطرناک نہیں ہو جاتی. ٹائملی ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی میم. جی ناظرین, یہ تھی میم طاہرہ ساجد صاحبہ جنہوں نے آج ڈیزیزز پہ بات کی. ENT سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیزیزز تھے ان پہ جتنا ہم لوگوں سے ہو سکا, جو کامن ڈیزیزز تھے ان پہ ہم نے بات کی, آپ لوگوں کو پریکاشنری میئرز بھی بتائے. اسی کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.